अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिफ कुरैशी। आप देख रहे हैं ASQ लाइव। मेरे साथ आज मौजूद हैं साबिक लॉर्ड मेयर ब्रैडफोर्ड जनाब मोहम्मद अजीब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज हमने बड़े अहम इशू पर बात करनी है, जो हमारा जो आज बात करने का जो तारकीन वतन उससे बहुत ज़्यादा मुतासर हैं, वो क्या है? वो है मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे हम MDA के नाम से पुकारते हैं। वहाँ पर क्या हुआ कि 1999 से लेकर 2023 तक जितनी अलाटमेंट थी उसको वो तकरीबन जो बनते हैं मेरे ख्याल में 11,565 जो प्लाट थे, उस पर क्यों हुकूमत ने ये सारा कुछ किया। इस हवाले से आज जनाब बड़ी अहम सियासी शख्सियत भी हैं, माशाल्लाह बड़ी कदावर शख्सियत है बरतानिया के अंदर भी और हमारे आज़ाद कश्मीर की भी। अजीब साहब से आज हम मोहम्मद अजीब साहब से बात करेंगे कि अजीब साहब, सबसे पहले मैं एक बार फिर आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम जो है वो बड़े अहम इशू पर बात कर रहे हैं, वो है जो मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर हमारे लोगों की इन्वेस्टमेंट है, और उस इन्वेस्टमेंट में अक्सरियत का तल्लक बैरून मुल्क बरतानिया से है। जो प्लाट 1999 से लेकर 89 से लेकर 2023 तक अलाट हुए, क्या वजह है कि ये लोग सिर्फ पैसे कमाने की खातिर हम यहाँ से एक एक पेनी को जमा करके जो है वो मुल्क में इन्वेस्टमेंट करते हैं कि चलो जी जब हम वहाँ जाएं तो हमारा मकान हो, हमारे जो आबा अजदाद हैं वो वहाँ पर हैं और हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो कहते हैं जी कि जी चार दीवारी के लिए जब हमें जाते हैं कि जी हमें चार दीवारी करनी है, मकान बनाना है, तो वो कहते हैं ये तो जी कैंसिल हो चुका है, हमारा काम तो फिर खत्म हो गया, क्योंकि हमने वो जो दौड़ धूप की सारी जिंदगी की मेहनत, ये कुछ समझ नहीं आ रही कि ये हमारे जो हुक्मरान हैं ये हमारा क्यों हर बार इम्तिहान ले रहे हैं। इस हवाले से आज आप जो है हमें बताएं कि ये जो MDA का मामला है असल में है क्या। शुक्रिया। दरअसल हकीकत यह है कि ये महकमा जो है MDA या अदारा तरक्की आदमी पर आगाज से चंद साल बाद इसमें बहुत रवानियों और ये रिश्वत हो रही और ये इस किस्म की जो बेहतर थी जो शामिल हो गई। और हमारे लोग क्योंकि नया मीरपुर ये था, पुराना मीरपुर, और जितना वो आसपास के गांव थे वो सब गुजर गए थे इसकी डैम की वजह से। 1965-66 में डैम तब्दील हुआ जी, तो उन्होंने इस नए मीरपुर का रुख किया। और हम उस जमाने से हमारे जो लोग खासकर जो मीरपुर के कश्मीरी हैं, बरतानिया में आबाद हैं या और जो किसी यूरोपीय ममालिक में हैं, उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से जो बचत थी थोड़ी बहुत ही वो वहाँ इन्वेस्ट करनी शुरू कर दी, क्योंकि उनको ये था कि चलो हमारा एक आबादी ताल्लुक है उसकी तरह से, और लोग बड़े अपने आबा अजदाद की वहाँ वो कब्रें डूब गई और उस लिहाज से भी बड़े जज्बात जो थे वो ऐसे थे कि वतन वापस जाकर जाए और माँ बाप की कब्रों की निशानियां देखें। सही बात है। फिर दूसरी बात ये थी कि हमारे लोग अपने आजाद कश्मीर के जो लोग हैं, हम बड़े अपने वतन से प्यार करने वाले लोग हैं, कोई शक नहीं। तो बहुत सी इन्वेस्टमेंट वहाँ हुई गुज़श्ता 40-50 सालों में, अरब रुपए की वहाँ इन्वेस्टमेंट की। लेकिन हुआ ये कि इस पूरे अरसे में वहाँ एक प्लाट माफिया का आगाज हुआ, और फिर ये महकमे के जो अफसरान थे और जो इवन प्लाट वगैरह थी वो तो हमारी वजह से हमी से वो सब लूट मार कर जो कुछ हुआ वो तो करोड़पति बन गए। और लेकिन हमारा कुछ उसमें फायदा नहीं हुआ। जितनी इन्वेस्टमेंट होती थी वो जाते थे वापस 2-4 साल के बाद, तो वो प्लाट्स जो थे वो बिक जाते, कई दफा उनको उन्हें भी सेल कर दिया था। तो इतना हम लोग बड़े बड़े हुए वहाँ जाए, फिर उनको रिश्वत देकर कुछ आगे पीछे वो जो करवा लेते थे जी।
اچھا اب یہ جو نیا شروع سے یہ ہوتا رہا ہے کہ ہم ریوائز کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، مختلف بہانوں سے یہ لوٹ خسوٹ جاری رہی. جی اب یہ ہوا کہ جو 2 سال پہلے میرے خیال ہے ہائی کورٹ نے کچھ فیصلہ کیا تھا، انہوں نے کہا کہ کمیٹی بنائیں، اس کی تحقیقات کریں، اور جو سپریم کورٹ نے جی جی سپریم کورٹ کا تو جی جو پلانٹس میرے خیال ہے 1999 سے لے کر وہ جو 20 سال وہ جو ہوئے آلات، انہوں نے کہا کہ اس میں کچھ جو تھے انہوں نے وہ غلط طریقے سے ناجائز طریقے سے جو ہے الاٹمنٹ ہوئی، اور پبلک وہاں پلیسز یعنی پارکس یا مساجد یہ کچھ ان کو بھی انہوں نے بیچ دیا. جی بالکل. اچھا اب ہوا یہ کہ وہاں کی جو گورنمنٹ کوئی بھی ہوتی ہے، یعنی یہ نہیں میں اس موجودہ گورنمنٹ کو کہہ رہا ہوں، جی پچھلی بھی 5 سال کشمیر میں 40 سال میں جو حکومتیں رہیں، اور جی وہ بھی اپنا برابر کا حصہ لیتی رہیں، جو وہاں کے گزرا تھے یا وہ جو بھی تھے جی ایم ڈی اے کی کمائی سے. تو ٹھیک. اب بات جو دراصل یہ ہے کہ جو کچھ ہوا وہاں کے جو افسر تھے ایم ڈی اے کے، جی انہوں نے یہ فوائد الوقت کی جو خلاف ورزی انہوں نے کی نا، ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں بالکل. اور ہمیں اس کی سزا دی جا رہی ہے، تو یہ کسی لحاظ سے بھی انصاف نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں لاٹ صاحب جو میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں، نہ تو وہ جو آفیسر وہاں پر ہیں ان کا قصور ہے، اصل معاملہ ہے مال بنانے کا، کہ جو بھی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پیسے بنا کر دو، تو وہ اب نہیں تو ان کے پاس اور جگہ نہیں ہے کہ وہ الاٹ کریں. وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو جو ہے دوبارہ ریوائز کرتے ہیں، ان میں جو ہے وہ کچھ، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بے شمار ایسے لوگ ہمارے وہاں پر ان کے پلاٹ تھے کہ جن کی ابھی 4 دیواری نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے وہ پلاٹ کو جو ہے وہ ان کا وہ سائز کم کر دیا، ایک اور پلاٹ نکال دیا ہے، بس وہ ہر طرح سے پیسے بنانے کے چکر میں ہے. وہ یہ کہتا ہوں نا کہ یہ ایک بہت بڑا یعنی جو ایم ڈی اے ہے گزشتہ 30-40 سال سے بدعنوانیوں اور رشوت کا ایک بہت بڑا اڈا، بس یہ بات اصل بات یہ ہے. جی اب تو یہ ہے کہ ان کے پاس بجٹ بھی نہیں ہے اور لوگ خریدنے والے بھی کم ہو گئے، لیکن اس کے باوجود جو اس وقت کی موجودہ صورتحال ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ایم ڈی اے پر سونپی جائے اور ان کا محاسبہ کیا جائے. ہو سکتا جو لوگ آج سے 10 سال پہلے 15 سال پہلے اس پر وہ کرتے رہے حکمرانی، تو وہ لوگ وہاں ہے نا کچھ زندہ ہے، کچھ شاید اللہ کو پیارے ہو گئے ہوں گے، لیکن ہمیں کیا اس کی سزا دی جا رہی ہے. جو ہم اوورسیز انویسٹمنٹ ہم نے کی اور بالکل سب سے بڑا نقصان ہم اٹھا رہے ہیں اس وقت. 2 سال سے نہ ہی کوئی وہاں پلاٹ بیچ سکتا ہے، نہ خرید سکتا ہے، نہ چار دیواری پھیر سکتا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ پلاٹ ہے بھی ہے یا نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. ایک جگہ خریدے تھے اس کا ہے بھی ہے یا نہیں. بالکل. تو یہاں بڑی تشویش ہے جو ہمارے لوگ آباد ہیں. اور پھر دیکھیں کوئی بھی سیاستدان یا آزاد کشمیر کا آتا ہے، ہو جی وہاں انویسٹمنٹ کریں گی، ہم یہ کر لیں گے، ہمارا وہ ہے جی تمہارا وہ آبائی وطن ہے اس میں جائے انویسٹ کریں. بھائی انویسٹ کی جو وہی ان سے نہیں سنبھالی گئی. تو اب یہ ہے کہ وہ ہے مسئلہ ایک ابھی میرا خیال ہے 3-4 دن پہلے وہاں پہ کچھ لوگوں نے احتجاج کیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ میرا خیال کمشنر ہے یا کون ہے وہ کوئی آج کا انچارج بنا بیٹھا ہے. اس نے کہا کہ میں اور کمیٹی بناؤں گا، وہ 4 دن کے اندر 1 ہفتے کے اندر وہ کمیٹی وہ کرے گی. کئی کمیٹیاں بنی، کمیٹیاں پاکستان اور کشمیر وہاں بڑھنا ایک معمولی بات ہے. جب کسی مسئلے کو حل نہ کرنا ہو وہ کمیٹی بنا دیتے ہیں، اور کمیٹی انہیں اپنے بندے کی ہوتی ہے جو انہیں کو پروٹیکٹ کرتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے. ہماری جو انویسٹمنٹ ہے آلریڈی ہمیں بہت نقصان ہوا ہے، کیونکہ جس وقت ہم نے وہاں انویسٹ کی تھی اس میں پاؤنڈ کی قیمت 35-40 روپے تھی، آج 350 ہے. اگر وہی اب کتنے بھی انفلیشن وہاں بھی اگر پلاٹ کی قیمتیں اب میپر میں گر رہی ہیں تو ہمیں تو ہر طرف سے نقصان ہے.
تو یہ اس مسئلے کو حکومت جو ہے جو پرائم منسٹر تھا وہ وہی اس میں مداخلت کرے. میں نے سنا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو لوکل مقامی جو ایم ایل اے ہیں اس سے بات کریں گے. یہ کیا بات ہے؟ تو حکمرانی تو آپ کی ہے, بالکل. وزیر اعظم ہے. لارڈ صاحب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی بتایا, پھر میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے ایم ڈی اے یہ پیسے بنانے کی مشین ہے. یہاں پر جو چیئرمین لگتا ہے, حکومتی جو عہدیدار ہیں اسے کروڑوں روپے پہلے ہی لے لیتے ہیں کہ جی پھر وہ ظاہر ہے اس نے بھی جو آتا ہے وہ پیسے کماتا ہے. تو اس لیے اس پر جو ہے وہ سب لوگ جو حکمران ہیں ان سب کا ایکا ہے اس معاملے میں کہ یہاں سے مال بنائیں. اس جو مال بنانے میں قریشی صاحب بات یہ ہے کہ ہمارا خون شامل ہے, اس میں ہمارا خون پسینہ شامل ہے. بالکل بالکل. میں ہمیشہ ہمیں دوست میں کہتا ہوں کہ یہ بیپر کی جتنی شہر کی چہل پہل ہے, بلڈنگیں ہیں, عمارتیں ہیں, یہ سب کچھ ہے جو کچھ بھی ہے, یہ سب ہماری وجہ سے ہے. اگر ہم وہاں پیسے نہ بیچتے, وہاں انویسٹ نہ کرتے, اگر آج بھی ہم اسٹاپ کر دیں فارم سے نہ بھیجیں, تو بیپر کی اپنی لوکل اکانومی کیا ہے؟ سوائل یہی پلاٹس, وہ جی ایک ہی پلاٹ پر 10 بندے پہ وہ قبضہ ہو جاتا ہے, 5-10 دفعہ اس کو بیچ دیا جاتا ہے. تو یہ سب بدماشی جو ہے, یہ سب قربانی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں کہ جو انویسٹر ہیں وہاں پر جو ہمارے لوگ ان کی دیکھیں کہ 12 گھنٹے 14 گھنٹے فیکٹریوں میں کام کر کے, ٹیکسیاں چلا کر اور ایک ایک پینی کو اکٹھا کر کے وہاں پر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو ظلم اور زیادتی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے. بالکل. یہ دیکھیں نا آج بیچارے ہم جو ہے لوگوں کو کیا مل رہا ہے, بالکل اتنے سالوں سے ان کی اپنی انویسٹ پڑی. کچھ تو پلاٹوں پر ناجائز وہ قبضے نکال دیے, یہ قبضے دلوا دیے گئے ہیں محکمے کی طرف سے. باقی جو اب اس میں وہ کہتے ہیں جی اب یہ غلط درستی ہوئی ہے اپنی علاق میں. بھائی غلط ہوئی ہے تو جو افسران بالا تھے اس محکمے کے, ان کا محاسبہ کرو, ان کو اندر کرو, قید کرو, ان کو اپنے قانون کے مطابق سنائیں, تو تبھی ہوگا نا. یہ پورے پاکستان میں یہی ہے, وہ کھانے پینے رشوت دے دے اور پھر بھاگ جائے. یہ ایک مخصوص طبقہ ہے جو حکمرانی کر رہا ہے. مخصوص طبقہ نہیں, مخصوص مافیا ہے. مافیا ہے نا, یہ سارے مافیا مل جل کر یہ مال بنا لے. اور اس میں ہمارے خون کی پسینے کی جو کمائی ہے دراصل شامل ہے, ان کے پاس کیا تھا. بالکل. کتنے لوگ وہاں میپر کے جو ان سے باہر نہیں ہے, یہ جو پہلے شہری تھے, اتنی بڑی ان کی عمارتیں اپرادی, وہ کہاں سے پیسے لائے؟ وہ ایک زمانہ تھا کہ میپر کے بینک جو پاکستانی بینک آپریٹ کرتے تھے, پاکستان میں سب سے زیادہ کیش ڈپازٹ جو ہوتا تھا وہ میپر کے بینکس میں تھا. ہماری جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے, اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں وہ کتنی دیر اور بیوقوف بنائیں گے. ہمارے بچے اب بیوقوف بننے والے نہیں ہیں. یہ نوجوان ہم سے پوچھتے ہیں یہ سوال کہ بھائی تم نے وہاں انویسٹمنٹ کیا, اس کا کیا ہوا, کتنا اس کا فائدہ ہوا, کتنا اس کا نقصان ہوا. اس کو وہ کمپیئر کر کے یہاں بھی وہ کہتے ہیں اگر ہم یہاں اس پیسے کے 2-4 گھر لے لیتے تو آج ہمیں نہیں بلکہ 50% زیادہ پراپت ہوتا. تو یہ باتیں ساری جو ہیں حکومت کو بھی سمجھنی چاہیے, وہاں کے جو افسران میپر کے ہیں, کمشنر وغیرہ, ان کو بھی سمجھنی چاہیے. یہاں آتے ہیں تو ہم ان کی عزت کرتے ہیں, یہاں ہم کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, تو وہاں جائے تو ہماری لوٹا کیا اور کوئی ان کا کام نہیں ہے. لارڈ صاحب اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی وہاں پر کام کرنا چاہے تو اسے بھی کام کرنے نہیں دیا جاتا. ابھی یہ جو ہمارا وزیر اعظم ہے, یہ جو پچھلے چند وزرائے اعظم آئے ہیں ان سے قدرے بہتر طریقے سے کام کر رہا ہے, لیکن کبھی عدم اعتماد, کبھی کچھ. آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں, آپ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پر بھی اور دنیا میں میرے خیال میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو ایک دفعہ وزیر اعظم رہا ہو اس کو مرتے دم تک ایک وزیر کا درجہ اور ہر سال نئی گاڑی, گارڈ, سیکٹری, ہر چیز اس کو پرووائڈ کی جائے. اور اسی طرح جو ممبر اسمبلی رہ چکے ہیں جو ہیں وہ تو چلو ٹھیک ہے, جو رہ چکے ہیں ان کو جو ہے وہ تنخواہیں ملتی رہتی ہیں جب تک وہ ان کی زندگی ہے. ایسے قانون انہوں نے اپنے لیے بنائے ہوئے ہیں, تو پھر ظاہر ہے یہ سارا کچھ جو ہے انہوں نے کس طرح اس کو مینج کریں.
ایسا ہے کہ آہستہ آہستہ وہاں بھی جو سیاسی بیداری ہو رہی ہے، اور خصوصاً یہ جو آپ کی ایکشن کمیٹیز وغیرہ بہت بنی ہے، وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لوگوں میں ایک سیاسی بیداری پیدا کر رہے ہیں، اور لوگوں یہی بتا رہے ہیں جو آپ نے یا ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جو یہ وہاں ہو رہا ہے، وہاں پلاٹوں کو، وہاں بڑی بڑی گاڑیاں، وہاں تنخواہیں، وہاں یہ سب کچھ عیاشی جو اوپر کا طبقہ وہ تو کر رہا ہے، لیکن جی وہاں کے جو غریب لوگ کو کچھ نہیں مل رہا، اور خصوصاً جو ہم یہاں آ گئے ان کو پتا ہے کہ آہستہ آہستہ ان کا مال جو ہے وہ کھاؤ، اس کو ہضم کرو، یہ تو واپس آنے والے نہیں ہیں، ان کے بچے جو ہے وہ شاید وہاں کے ماحول سے واقف نہیں ہے، یہ سب یہی قسم افسوس بھی ہوتا ہے، غصہ بھی آتے ہیں، کس قسم کی بدماشی ہے، یعنی جی حکومت کو چاہیے. میں پھر کہوں گا کہ دیکھیں ہمارے جو اس وقت کے پرائم منسٹر ہے انوار جی اگر اچھا کام کر رہے ہیں تو وہ ایک ان میں سے ایک اچھا کام یہ بھی کر دیں کہ بیچ میں کا جو ایم ٹی ہے اس کو یا ٹھیک کریں یا اس کو بند کر دیں، بند کر کے جو ہمارا پورا ہے وہ کمپنسیشن ہمیں دے دیں، اور اس کو یعنی اگر ایک ادارہ آپ سے نہیں چل سکتا یا نہیں چل سکا گزشتہ 40-50 سال کے دوران، اس میں بدعنوانی، رشوت اور سب کچھ کرپشن بہت زیادہ تھی، یعنی پاکستان میں بھی ہوتی ہے، لیکن بی پر این ڈی بخاری مشہور تھا کرپشن کے حوالے سے کہ اس میں سب سے زیادہ کرپشن کی وجہ یہ ہے کہ تعلق جو ہر ہم لوگوں کا تھا جو باہر ہے ہم مقامی تو رہتے نہیں ہیں، اور جب جاتے ہیں تو ہمیں پھر وہ دوبارہ 3 بار 4 بار ڈستے ہیں، لوٹتے ہیں، بس ایسی لوٹ وہ جاری رہی. اب خدا کا واسطہ ختم کرو اس بات کو، نہیں کوئی یہاں بھی جیسے وہاں آزاد کشمیر سے سیاسی بیداری پیدا ہو رہی ہے، ہم بھی یہاں سیاسی بیداری لوگوں میں پیدا کر سکتے ہیں اور کریں گے اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو. ہماری دیکھیں یہ ایک محنت کی کمائی سے ہم لوگوں نے، یہ میرا ذاتی تعلق نہیں ہے، میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، جی اور وہ بڑے پریشان ہیں، وہ بیچارے کہتے ہیں اب کیا کریں، نہ ہم بیچ سکتے ہیں، نہ خرید سکتے ہیں، نہ مکان بنا سکتے ہیں، اور ہماری جتنی بھی انویسٹمنٹ تھی یہ حکومت، یہ این ڈی اے کے جو افسران یا یہ لوگ اس میں بیٹھے تھے عرصہ سے بیٹھے رہے ہیں، انہوں نے سب کچھ تباہ کر برباد کر دیا، اور اب سارا اقدام وہ ایک دوسرے پر لگا رہے ہیں. اس کی پراپر تحقیق ہونی چاہیے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور جو قصوروار لوگوں کو سزا دی جائے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی پلاٹ ہیں یہ حکومت نے خود الاٹ کیے ہیں، ایم ڈی اے نے خود الاٹ کیے ہیں، کسی آدمی نے تو نہیں کیے. ان کی غلطی ہے نا، ہماری کیا غلطی ہے؟ اگر کوئی اس میں کوئی غلطی تھی تو محکمے نے کی ہے، تو محکمہ خود ٹھیک کرے. لوگوں کو کیوں ان کا استحصال کر رہی ہے، ان کے پلاٹ کیوں منسوخ کر رہی ہے ان سے؟ محکمہ ٹھیک نہیں کر سکتا. سپریم کورٹ نے جب یہ فیصلہ کیا تو کیا ان کو نہیں دکھائی دیتا تھا کہ یہاں یہ سب کچھ جو ہے یہ جو بازار لاٹ صاحب انہوں نے چلو جو سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی کو اگر دیکھا جائے تو اس میں انہوں نے کہا کہ جو مفاد عامہ کی جگہ تھی، جو متنازعہ جگہ ہیں، ان کو چھوڑ کر باقی جو پلاٹ ہیں ان کو جو ہے وہ قبضہ چٹیں، ان کو الاٹمنٹ چٹیں، اور ان کو جو کام کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن ان پر بھی نہیں دی جا رہی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ ایک یہ بھی ریفرنس کا حوالہ دے دیتی کہ جو کچھ ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی ہوئی ہے، ودن جو ادارہ ہے اس کے جو افسر تھے یا لوگ تھے ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کچھ بس میری برکت ہے سب کی. ہم تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی جو بھی قصوروار اس کو سزا دیں، اور تبھی ادارے ٹھیک ہوتے ہیں نا. آج دن تک یعنی یہ زبانی جگہ ہم لوگ یہاں کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں کہ وہ یہ ہے وہ، لیکن وہ کسی نے کوئی نوٹس لیے حکومت نے؟ لاٹ صاحب آپ دیکھ لیں کہ یہ صرف ایک میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں معاملہ ہے، نہ کوٹلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں ہے، نہ راولہ کوٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں ہے، نہ مظفر آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں ہے. صرف مچھلی منڈی میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو بنایا گیا اور میرپور کے لوگوں کو لوٹنے کے لیے. ہمیں لوٹا گیا اور آج بھی لوٹا جا رہا ہے. اور لیکن میں ایک لوگوں کو متنوع کرتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے بچے جو ہیں آپ ان کو یعنی وہاں جانے سے روک رہے ہیں، وہ یعنی ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو رہی ہے کہ یہ ایسا ایک شہر ہے جس میں ہمارے باپ دادا نے اتنی انویسٹمنٹ کی، آج ان کو
بالکل کچھ نہیں مل رہا اور انہیں الٹا وہ تنگ کیا جا رہا ہے. تو یہ وہاں جو لیڈر ہیں، حکومت ہے، جو سیاستدان ہیں، جو لوگ ہیں، وہ یہ بھی سوچے کہ کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بالکل وہاں سے قطع تعلق ہو کر یہاں بیٹھ جائیں اور اپنے بچوں کو کہیں کہ ڈونٹ گو دیئر بیکاز اٹس سو سسٹم از کراپٹ آل دس کائنڈ آف تھنگ. کچھ سوچے نا، یعنی اپنے بارے میں بھی سوچے. کیا اگر آج بالکل یہاں سے جو پیسہ جاتا ہے بالکل بند ہو جائے، میرپور سروائیو کیسے کرے گا؟ بہت مشکل ہوگی، بہت مشکل ہوگی. یہ جو ہے اس سے جو بیرون ملک ہیں ان کے درمیان اور جو وطن میں موجود لوگ ہیں ان کے درمیان دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کو حکومت کو چاہیے کہ یہ ختم کرے تاکہ ہمارے لوگ زیادہ سے زیادہ اپنے وطن جائیں. سہولتیں ہونی چاہیے نا، سہولتیں ہونی چاہیے، بچے ہمارے جائیں خوشی سے وہاں رہیں. لوگ خوش کریں، ان کو فیسلٹی دیں، ان کو اٹریکٹ کریں. یہاں آتے ہیں جیسے میرا خیال 2-3 سال پہلے چودھری یہ کیا نام ہے اس کا، یہ اپنے ٹوٹا والے وہ آئے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم وہاں ایک بنائیں گے اپنی ماڈرن قسم کی ہاؤسنگ سوسائٹی. چودھری سعید صاحب، جی تو دیکھیں جو چلو وہ تو پرائیویٹ انہوں نے پرائیویٹ جگہ لی ہے، وہ تو چلو ٹھیک ہے. لیکن اگر ایم ڈی اے کی وہ چاہتے ہیں کہ پیسہ بنانا ہے تو آگے انویسٹمنٹ کریں، جگہ لیں اور مزید سیکٹر بنائیں، اس سے مزید جو ہے ان کو پیسہ ملے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ ایسا کام کریں جس سے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو. وہ یعنی وہاں جا کر کچھ پیسے اپنے جو ہے انویسٹ کریں. جو اب رویہ ہے اس ایم ڈی اے کا اور بھی جو لوکل گورنمنٹ ہے آپ کی اور ڈی سی ہے، کمشنر ہے، اس سب کو یہ جو بیٹھ کر سوچنا چاہیے بالکل کہ کیا یہ کچھ ٹھیک ہو رہا ہے کام، یہ نہیں ہوگا، نہیں ہو رہا ہے تو کچھ ان سے بات کریں. یعنی ہمیں کیوں پریشان کیا جائے، ہمیں کیوں جو ہے یہ نقصان پر نقصان اٹھانے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے؟ ہم نے کیا گناہ، ہمارے کیا جرم ہے؟ اب تو یہاں بیٹھے، اگر جرم کسی نے کیا وہاں لوگ ہیں ان کو پکڑیں. صحیح بات ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ یہ جو متنازعہ نوٹیفیکیشن ہے، کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ، یہ سارا کچھ ختم کریں اور جتنے وہ پلاٹ ہیں جن پر کیسز ہیں ان کو چھوڑ کر باقی جو لوگوں کے پلاٹ ہیں ان کو اجازت ہونی چاہیے، وہ اپنے مکان بھی بنائیں اور چار دیواری بھی کریں اور جو وہ کرنا چاہیں وہ کریں جن کی ملکیت ہے، اور لوگوں کو سہولت ملنی چاہیے. ہمارا مطالبہ اقلائی صاحب یہ ہے کہ بہت جلد اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. کبھی 4 دن دیتے ہیں، کبھی 7 دن دیتے ہیں، کبھی 2 ماہ دیتے ہیں، کبھی 2 سال دیتے ہیں. یہ کیا تماشا لگا رکھے ہوئے ہیں؟ ہمیں بتایا جائے کہ ہمارے جو وہاں جن لوگوں نے انویسٹ کیا ہے، جن کے پلاٹس ہیں، جن پر قانونی طور پر انہوں نے لیے ہیں، ان کے پاس ثبوت ہیں، ان کے پاس دستاویزات ہیں، ان کو بہت جلد انفارم کیا جائے، مطلع کیا جائے سوشل میڈیا، اخبارات اور ٹیلی ویژن کے ذریعے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو ان کو بحال کیا جائے جو 11,500 پلاٹ ہے. اور یہ سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ ہے. جب سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا کمیٹی، پھر کمیٹی، پھر کمیٹی، پھر کمیٹی. یہ تو جان بوجھ کر جیسے وہ اپنے ریحان پور کو 30 سال کے وہ انتظار میں رکھا، اس کو بھی وہ انتظار میں رکھ رہے. یہ غلط بات ہے نا. ڈنگ ٹپاؤ، صرف ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے کہ لوگوں کو تنگ کیا جائے. جی ہمیں زیادہ تنگ نہ کیا جائے. وہ نہ ہو کہ ہمارے لوگ پھر یہاں بھی مظاہرے بھی کریں گے، احتجاج بھی کریں گے، اور پھر وہاں جو لوگ اس وقت جب لوگ بیرون ملک احتجاج کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ یہ ملک مخالف ہیں، یہ اپنے ملک کے عوام کے مخالف ہیں. اور بھائی آپ پہلے ان لوگوں کے جو ہے وہ وہاں پر استحصال کرتے ہیں، یہ اپنی زبان نہ نکالے تو کیا کریں؟ یہ کدھر جائیں پھر اگر یہ احتجاج بھی نہ کریں؟ دیکھا نا، جب کسی اپنے گھر میں آگ لگ جائے تو وہ نہیں سوچتا کہ کیا ہو رہا ہے، یہ کون ہے. بالکل آگ بجھائے گا تو آگ لگانے والے کو. بہرحال ہمارے لوگ محب وطن ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے جو انویسٹمنٹ ہے پلیز اس کو جو ہے وہ ہماری وہاں جانے پر پابندیاں نہ لگائی جائیں. ہم نے جمع پونجی زندگی کی وہاں پر لگائی ہوئی ہے،
ہمارے لوگوں نے. تو پلیز آپ حکومت سے جس طرح لاٹ صاحب کہہ رہے ہیں میں بھی کہتا ہوں کہ اس کو جو ہے وہ ختم کریں, اور جو لوگوں کے پلاٹ ہیں ان کو جو ہے وہ آزادی ہونی چاہیے, وہ جو مکان بنائے, چار دیواری کرے, جو جس کا جی چاہے وہ کرے. ہمیں محب وطنی کی یہ صدا نہ دیں, ہاں اور کیونکہ یہ بات اچھی نہیں ہے, مناسب نہیں ہے, یہ انصاف کی بات نہیں ہے. ہم انصاف چاہتے ہیں بس. بالکل بالکل, ہم انصاف چاہتے ہیں, اور امید ہے کہ چودھری انوار الحق جو اس وقت وزیر اعظم ہیں اور جو میرپور کے جو نمائندے ہیں جو عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں, وہ بھی جو ہمارے لاٹ صاحب نے آج مطالبات آپ کے سامنے رکھے ہیں میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حوالے سے, امید ہے اس پر جو ہے وہ غور کریں گے اور لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے اقدامات اٹھائیں گے. اسی کے ساتھ میں لاٹ صاحب آپ سے اجازت چاہوں گا. ناظرین ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے, بہت جلد ہم نئے جو ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. لائک اور شیئر کرتے رہیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کی حاضری, آپ کتنا ہمارا پروگرام پسند کرتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. تھینک یو.